आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपनी सोसाइटी की, हमारे आसपास जो होता रहता है। चंद महीने पहले जब मैं बॉम्बे से वापस आया श्रीनगर, तो जब भी मैं बाज़ार में गया 2-4 बार, तो मैंने एक दुकान बंद देखी। उसको मैं जानता था, मोहम्मद शफ़ी नाम था उसका। तो मैं हैरान हो गया कि इसकी इतना रश होता था इसकी दुकान पे, तो ये दुकान बंद क्यों हो गई है, खुलती क्यों नहीं है। जब मैंने 2-4 बार देखा कि दुकान बंद है, तो फिर मैं एक उसके पड़ोसी के पास गया, दूसरे दुकानदार के पास। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये शफ़ी साहब की दुकान बंद क्यों रहती है। तो उसने कहा कि जी वो बीमार है, वो बहुत बीमार है, अब उसको बाहर ले गए हैं इलाज के लिए, कहीं दिल्ली शायद ले गए थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ। और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। ज़्यादातर उसके पास आते थे हमारे जो लेबर क्लास आती है यूपी बिहार वगैरह से, वो सभी उसी से लेते थे अपना सौदा सर्फ सब कुछ, क्योंकि वो उनको उधार देता था। फिर वो कभी हफ्ते बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद उसके साथ हिसाब करते थे क्लियर। तो बड़ा रश रहता था उसके पास से। तो मैं पता करता रहा बीच में कि क्या हाल है उसका। तो कह रहे थे कि अभी हालत ख़राब ही है। तो फिर अभी 2 दिन पहले वो हमें छोड़ के चला गया। बहुत दुख हुआ। उसका कोई बेटा भी इतना बड़ा जवान नहीं है कि वो दुकान खोल के बैठता दुकान पे, और घर में कोई वो छोटा भाई भी ऐसा नहीं कि जो वो दुकान खोलता। तो बहुत दुख हुआ मुझे उसके बारे में। लेकिन ऐसे ही दुख में बर्दाश्त करने पड़ते हैं जब हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि नौजवान लड़के हैं हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। नौजवान लड़के 20 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल इस उम्र के नौजवान जो हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो देखा गया कि जो भी ये हार्ट अटैक जिन भी बच्चों को होता है, तो वो किसी न किसी चीज़ का शिकार हो गए थे। जी हाँ, ये सब बच्चे कोई ना कोई नशा करते थे, कोई ना कोई नशा ज़रूर करते थे। वो उस नशे की वजह से ही उनमें अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि वो हार्ट अटैक का शिकार हो गए। आजकल बहुत बड़ी वबा फैल गई है हमारी सोसाइटी में ये ड्रग्स लेने की। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसमें मुब्तला हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम सबको इसके बारे में सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कश्मीर जहाँ ये चीज़ थी ही नहीं, वहाँ पे ये चीज़ कैसे फैल गई, और छोटे बच्चों में, नौजवानों में, लड़के लड़कियाँ कैसे इसमें मुब्तला हो गए, इस नशे के आदी ये कैसे बन गए। ये फ़र्ज़ है हमारा ये सोचना। कुछ गलतियाँ हम पेरेंट्स भी करते हैं। आजकल देखा गया है कि जो बीमार नौजवान हैं बेकार हैं बेचारे, काम नहीं है लोगों के पास। तो अगर हम इनको और टार्चर करें बच्चे को कि तुम जॉब क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं मिलता तुम्हें जॉब, ऐसा वैसा, तो वो डिप्रेशन में जाता है। क्योंकि माँ बाप से उसको प्यार मिलना चाहिए, लेकिन जब माँ बाप ऐसी बातें उसे कहेगा, हर वक्त टार्चर करता रहेगा, तो वो फिर किसके पास जाएगा। देखा गया कि कई बच्चे फिर खुदकुशी भी कर लेते हैं। हर बच्चा चाहता है कि वो खुद कमाए, इंडिपेंडेंट रहे। तो लेकिन आजकल माहौल ही ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि जॉब मिलते ही नहीं है। सरकारी जॉब तो छोड़ दीजिए, आजकल प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलते हैं। और वैसे भी कश्मीर में ये यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो है नहीं जहाँ पे हमारे बच्चे जॉब वगैरह करते हैं। अब जो भी हैं थोड़ी बहुत, तो कई फैक्ट्रीज बंद ही हो गई, कई ऑफिस बंद हो गए, तो कई कॉलेज बंद हो गए जहाँ पे लोग काम करते थे। तो बेकारी बढ़ ही गई है। और पेरेंट्स को ये भी ख्याल रखना है कि हमारा बच्चा है, अगर वो घर में शाम को खाना खा रहा है और उसने देखा सब्ज़ी है, शायद वो कोई चीज़ को पसंद ना हो, तो वो बोलेगा ये क्यों पकाया ऐसा। तो फिर माँ उसे डांट के बोले कि खुद कमा के लाओ, फिर खाओ अपनी मर्ज़ी के, ये क्या खाना है तुम्हें, या बाप ऐसा कहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही बात बड़े प्यार से समझानी है कि बेटे आजकल तुम देखते हो कि महंगाई कितनी हो गई है बाज़ार में। अब हर रोज़ मीट या मुर्गा तो नहीं आ सकता, पनीर भी रोज़ नहीं ला सकते हैं। अब कभी कभी आलू भी, कभी दाल, कभी साग, ये बेटा खाना ही पड़ता है। तो ऐसे समझाएं तो बच्चा समझ भी जाएगा।
اگر ڈانٹ کے بولیں گے تو کھانا ہی چھوڑ دے گا اور دل پہ لے لے گا بات. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب دل پہ بیٹھ جاتی ہیں تو ذہن پہ بیٹھ جاتی ہیں تو بچہ بولتا ہے کہ میں کس کے لیے زندہ رہوں، جاب ہے نہیں، میری زندگی اب خراب ہو گئی ہے، جب جاب نہیں ہے تو آگے زندگی کیسے چلے گی، میری شادی بھی نہیں ہوگی. تو ان حالات میں وہ کچھ غلط لوگوں کی سنگت میں پڑ جاتا ہے. وہ لوگ جو تیار ہوتے ہیں بیٹھے شکار ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سے بچے ایسے ہمیں ملیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہوں اور انہیں ہم ڈرگس کی عادت ڈال دیں. انہی کے کچھ دوست یا جان پہچان کے لڑکے وغیرہ اس حال میں، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی میں اس کو بولتے ہیں کہ ارے اتنے کیوں پریشان ہو، چلو یار ایک سوٹا لگا لو، یا دیکھو یہ ایک انجیکشن لگا لو، دیکھو سب پریشانی دور ہو جائے گی. اور وہ بچہ لگا لیتا ہے اور اس کو آرام بھی مل جاتا ہے، وہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے. یہ سچ ہے. لیکن کتنی دیر، یہ کچھ دیر کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سب غم بھول کے کہیں پہ چلا جاتا ہے خوشی میں. 1 دن 2 دن 3 دن تک تو یہ دوست یار اس کو یہ چیز دیتے رہتے ہیں، لیکن چوتھے دن بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، تم نے پیسہ لانا ہے، کچھ بھی کرو پیسہ لاؤ. ابھی میں نے BBC کی کچھ نیوز تھی، اس میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے فرینڈس نے ایسے ہی یہ نشے کی لت ڈال دی اور 3 دن تک تو مجھے دیتے رہے، پلاتے رہے، اور جب مجھے عادت ہو گئی تو چوتھے دن بولتے نہیں تم نے پیسہ لانا ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، فری میں نہیں ملے گا. تو وہ بچی بولتی کہ میں مجبور ہو گئی، میں باہر نکلی اور بڑے سستے دام میں اپنا آئی فون بیچ دیا. اتنی مجبور ہو گئی تھی وہ اس ڈرگس کے لیے. ایسے ہی بچے کرتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے اپنی وہ پرسنل وہ بیچ دیں گے، پھر گھر میں آ کے چوری کرنے لگتے ہیں. کہیں ماں باپ نے کوئی پیسہ رکھا ہے تو وہ نکال لیں گے، یا ماں نے کہیں سونے کی کوئی چیز رکھی ہے تو اس پہ ہاتھ ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ اس کے بغیر پھر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کے بغیر زندہ رہنا، بہت مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ان کو درد فیل ہونے لگتا ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم کسی بھی طریقے سے ہمیں یہ ڈرگس ملنے چاہیے. تو اس لیے یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ذہنی مریض ہو گئے ہوتے ہیں. تو ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری بات، آج کل اکثر بچے الگ رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں. اب کوئی بھی بچہ اگر زیادہ اپنے کمرے میں بیٹھنے لگے، ماں کو بولتا ہے کہ مجھے کھانا اوپر ہی دے دینا، سب کے سامنے آ کے کھانا نہیں کھاتا ہے، یا زیادہ سوتا رہتا ہے، دن میں سوتا رہتا ہے، تو ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے ہمارا بیٹا تو بڑا شریف ہے، وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، کچھ نہیں، تو اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، وہ ایسا آوارہ نہیں ہے کہ گھومتا رہے. ایسا نہیں ہے. اپنے خیال رکھنا ہے کہ وہ کیوں گھر میں بیٹھا رہتا ہے. اب دیکھیے جب وہ سویا ہے تو کس حالت میں سویا ہے، اس کو جگائیے، دیکھیے وہ جلدی جاگ سکتا ہے یا بے ہوش ہے، کس حالت میں ہے وہ چیک کرنا ہے. ماں نے، باپ نے، یا بھائی بہن ہیں، ان سب نے. تو ایسے نہیں چھوڑ دینا ہے کہ بس وہ اپنے روم میں بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے. اور کیونکہ یہ لوگ ڈرگس لے کے ایسے سو جاتے ہیں اپنے رومز میں، اور پھر جب نہیں ملتی ہے ڈرگس تو چوریاں کرتے ہیں. پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے گروپ بن جاتا ہے ان کا، پہلے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں، پھر کسی کی اسکوٹی چرا لی، پھر کسی کی گاڑی چرا لی. تو ایسے اچھے گھر کے لوگ، اب اچھے گھر کا کوئی ہے لیکن اس کو ماں باپ اتنا پیسہ تو نہیں دے گا کہ وہ ڈرگس لیتا رہے، تو وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے پھر چوری کرنے کے لیے، پھر وہ گاڑیاں چراتے ہیں. ایسے وہ ایک اچھے گھر کا بچہ بھی چور بن جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے اس ڈرگس کے لیے. تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہے ہم نے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، اور خاص کر وہ کس سنگت میں ہیں، کن دوستوں کے ساتھ ہیں، وہ ان کے دوست کیا کرتے ہیں، اور دن میں یہ کہاں جاتے ہیں، کیا جاتے ہیں. کبھی کوئی لڑکی بول دیتی ہے مما میں تو اپنے فرینڈس کے پاس جا رہی ہوں، تو مجھے اس سے نوٹ لینے ہیں. دیکھنا ہے کہ یہ کس فرینڈ کے پاس جا رہی ہے، وہ فرینڈ کیسی ہے، کتنے بجے نکلی یہاں سے، کب واپس آئے گی. بچوں پہ نظر رکھیے بیچ میں، کہ کالج والوں کے ساتھ ٹچ رکھیے کہ ہمارا بچہ اگر نکلتا ہے گھر سے، یہ کالج جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، کہیں گھومتا تو نہیں رہتا، کہیں آوارہ گردی تو نہیں کرتا ہے.
بہت ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر جو پیرنٹس ہیں. اب آج کل زیادہ ہو گیا ہے، پہلے نہیں تھا. ہمارے زمانے میں پتہ ایسی چیزیں تھی نہیں. بچہ نکلتا تھا تو اسکول ہی جاتا تھا، کالج جاتا تھا. ڈرگس کی عادت یہ تھی نہیں بالکل. تو لیکن آج کل اس ماحول میں ماں باپ پہ بہت ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ خیال رکھیں اپنے بچوں کا. اور ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ڈرگس پھیلنے کی بات ہے، جموں میں نہیں، سوری، پنجاب میں ملٹن سی تھی. پھر وہاں پہ بھی ایسے ہی ڈرگس کی عادت ہوگی بچوں کو. کشمیر میں ملٹن سی تھی، اب کافی ختم ہو گئی ہے. اب یہ وبا پھیل گئی ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ کیوں انہی اسٹیٹس ان جگہوں پہ زیادہ پھیل گئی جہاں پہ پہلے ملٹن سی تھی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے؟ کون لوگ ہیں جو اسپانسر کر رہے ہیں یہ چیز، جو بچوں کو پہلے کچھ یہیں سے مفت میں چیزیں دیتے ہیں، پھر تھوڑا انعام بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام کرو، اور اس کے بعد چھوڑ دو، پھر وہ مجبور ہو جائیں گے خود ہی خریدنے کے لیے. کیا یہ کوئی مافیا ہے؟ کیا اس میں کوئی ایجنسی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ابھی اتنے ڈسٹرکٹ ہیں یہاں پہ، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے بہت نیوز آ رہی ہے کہ وہاں ڈرگ پیڈلرس کو پکڑا گیا. بہت لوگ پکڑے گئے. تو لیکن وہ تو ڈرگ پیڈلر تو ہے جو گھومتا ہے لے کے وغیرہ ایسا، لیکن جو یہ سپلائی کرنے والا کون ہے اس تک کیوں نہیں پہنچ سکی آج تک ہماری پولیس یا ہماری سرکار؟ اگر اتنے لوگوں کو پکڑا گیا تو پتہ کرنا تھا نا کہ اس نے کہاں سے لائی. پھر آہستہ آہستہ وہ سرگنا تک پہنچنا تھا کہ جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، کیا وہ صرف کوئی سول بندہ ہے، کوئی مافیا ہے، کوئی سرکاری افسر اس میں ملوث ہے، کیا ہے؟ وہ بات سامنے نہیں آئی. لیکن پکڑ دھکڑ چالو ہے کافی حد تک. تو جو بچے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، ماں باپ کو چاہیے ان کو چیک کرنا اور لے جانا ان کو علاج کرنے کے لیے. آج کل کئی جگہ پہ علاج چل رہا ہے ایسے بچوں کا. اینٹی ڈرگ ایڈکشن سینٹرز ہیں، تو وہاں پہ ان کا علاج ہو جاتا ہے. کئی بچے ان کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ خود جاتے ہیں ان جگہوں پہ کہ ہمیں علاج کریے. کیونکہ کوئی مرنا نہیں چاہتا. ہر انسان زندگی سے پیار کرتا ہے، کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملتی ہے. یہ ایسی چیز نہیں کہ باپ لا کے دے دے گا، ماں لا کے دے دے گی، یا کوئی رشتہ دار دے دے گا، کوئی پیسے والا دے دے گا. یہ وہ چیز ہے جو صرف خدا لے سکتا ہے، دے سکتا ہے. یہ لینا دینا اس تک ہے. اس لیے اپنی زندگی کو ہم پیار کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آج کل جاب نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں انجینئرنگ کر کے آیا ہوں تو اب میں کوئی چھوٹا جاب نہیں کروں گا. یہ شاید کچھ اللہ نے رکھا ہے، امتحان رکھا ہے اس نے ایسا کہ کچھ دیر تمہیں مزدوری بھی کرنی پڑے گی، چاہے تم نے ڈگری کی ہو، لیکن کچھ دیر میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. تو کوئی چھوٹا جاب ہی کرنا ہے. ماں باپ پہ بوجھ نہیں بننا ہے. اگر اپنا آپ ہی انسان چلاتا رہے تو وہ بھی بڑی بات ہے. ان غلط چیزوں میں انسان نہیں جائے گا. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اچھے افسر رینک سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو بعد میں وہ پرائیویٹ کمپنیز میں کام کر لیتے ہیں، سیلز مین بن جاتے ہیں. بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ مینیجر بن جاتے ہیں، اکاؤنٹس دیکھنے لگتے ہیں. کیونکہ گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اگر خدا نے ہمیں صحت دی ہے، ہم کام کر سکتے ہیں، تو ہمیں کام کرنا ہے، باہر جانا ہے. تو ایسے جو ہمارے پڑھے لکھے بچے ہیں، اگر انہوں نے اچھی پڑھائی کی بھی ہے لیکن ابھی جب تک وہ جاب نہیں ملتا تب تک کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو ہم نے شرمانا نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹا جاب کیوں کر لیں گے. شاید اللہ کا امتحان ہے کہ کچھ دیر تم یہ سیکھ لو. ایک احساس انسان کو ہو جاتا ہے. کل کو جب انسان کوئی بڑا افسر بن جاتا ہے تو پھر غریب جو اس کے سامنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا بہیو کرنا ہے، ان کی فیلنگز کو سمجھنا، تو یہ ایک نالج مل جاتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، بیکار نہ رہیں. بیکاری میں انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ڈرگس وغیرہ لینا تو یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا انسان کو. اور ہمیں بالکل دور رہنا ہے ان چیزوں سے، یہ ڈرگس وغیرہ. کیونکہ ایک ماں باپ کتنے شوق سے بچے کو پالتا ہے، 20 سال 25 سال 30 سال تک وہ اس کو پالتا رہتا ہے. بڑے خواب جڑے ہوتے ہیں اس کے بچے کے ساتھ
کہ یہ کل کو میری خدمت کرے گا، تو اچانک جب بچہ خودکشی کر لے تو اس ماں باپ پہ کیا بیتے گی؟ یا بچہ ڈرگ ایڈکٹ بن جائے، پھر ماں باپ اس جو نوجوان کو جو لے کے ہاسپٹل جاتا ہے، سینٹر میں لے جاتا ہے، اس کا علاج کروانا ہے، تو کتنی وہ دکھ درد بات ہے یہ ان کے لیے، پیرنٹس کے لیے۔ یہ سمجھنا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ ہمیں ان چیزوں سے بہت دور رہنا ہے۔ جہاں بھی آپ کو لگے کہ ایسا کوئی ہمارا دوست ہے جو اس لت میں پڑ گیا ہے، اس کے بارے میں کہیے، اپنے پیرنٹس کو کہیے۔ اگر آپ اس کے باپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں، ماں کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے کہیے کہ ہمارا جو وہ فلانا فرینڈ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گیا ہے، تاکہ اس کے ماں باپ تک یہ میسیج پہنچے اور وہ کچھ سوچیں اس کے بارے میں کہ اس کا علاج کیسے کریں، یہ لت کیسے چھوٹ جائے گی اس کو۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ لت چھوٹنے والی نہیں ہے، کافی علاج ہوتا ہے اور انسان بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اپنا علاج کر کے اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ پوری سوسائٹی پہ اب یہ ذمہ داری ہے، یہ صرف کسی ایک کا معاملہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری۔ آج کسی کا بچہ ایسے ملوث ہو گیا ہے، کل آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی ذی عزت ذی ہوش انسان ہیں اس سوسائٹی کے، ہم سب کو سوچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑوانا ہے جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، جو یہ مافیا ہے، ڈرگ مافیا، یہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کون اس میں ملوث ہیں، کیسے یہ پہنچاتے ہیں بچوں تک یہ دوائیاں وغیرہ، اسکولوں میں، کالجوں میں۔ اس بارے میں ہم سب کو مل کے سوچنا ہے، تب ہم اس پہ کچھ کنٹرول کر پائیں گے۔ خالی گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے پاس اتنے این جی اوز ہیں آج، تو وہ بھی اپنا ایک نیٹ ورک بنا لیں، کوشش کریں دیکھنے کی کہ جو ڈرگس ہیں یہ کیسے پھیل رہی ہیں اور یہ ہماری لڑکیوں تک پہنچ جاتی ہیں، لڑکوں تک۔ بہت لڑکیاں اس میں انوالو ہیں، انسان یقین نہیں کرتا کہ کشمیر کی اتنی لڑکیاں اس وقت ڈرگ ایڈکٹ بن گئی ہیں۔ بالکل یقین نہیں آتا ہم لوگوں کو، جب پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسی بات سن رہے ہیں ہم، کہ ہمارے کشمیر کے ماحول میں ہماری جو بچیاں ہیں وہ ایسے ہی مبتلا ہو گئی ہیں ان ڈرگس میں، اور ہمارے نوجوان بھی۔ تو میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے، پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ اس بارے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کا، دن رات ان کی طرف دھیان دینا ہے، اور بچوں کو بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ ماں باپ نے کس لاڈ پیار سے ان کو پالا ہے، اور وہ اپنی جوانی، اپنی زندگی اس ڈرگ کے لیے ضائع نہ کر دیں۔ شکریہ۔